बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे, और मज़मून नवीसी में हमारा उन्वान है तालीम निस्वां। अज़ीज़ तलबा, इंतहाई अहम ये मौजू है और दौरे जदीद में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मज़मून को हम देखेंगे, उम्मत मुस्लिमा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पे फरमा दिया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, इल्म का पहुंचाना ये फ़राइज़ में शामिल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है, तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। वहाँ पे बेहतरीन का है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाते खुद अपने लिए फरमाया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्ताद बनाकर, मुअल्लिम बनाकर मबऊस फरमाया है। तो बिलाशुबा जितने भी डेजिग्नेशंस हैं उन सब में वो डेजिग्नेशन बेहतर है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए पसंद फरमाया, और वो मुअल्लिम का है। इस कायनात में फजीलत वाले लोग वो मुअल्लिम हैं। नंबर 2, इस कायनात में फजीलत वाले लोग वो हैं जो इल्म सीखते हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया ना कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान और हर औरत पर। तो जो इल्म के हसूल के लिए कोशिश करते हैं, तगदो करते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं, अपनी माल दौलत और ये सारी चीज़ें तवानाइयाँ खर्च करके वो इल्म हासिल करते हैं, तो ये कायनात के बेहतरीन लोगों में से हैं। फरिश्ते तलबा के कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। कायनात की जितनी मखलूक़ात हैं वो तलबा के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। तो ये फजीलत वाले लोग हैं जो तालिब इल्म है। तीसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात बनाई तो उसका तायराना जायज़ा लिया। अल्लाह पाक को खुद अपनी कायनात नामुकम्मल लगी। आखिर में, सबसे आखिर में जो नेमत उसने इस कायनात में रखी, जिसके साथ ये कायनात मुकम्मल हुई, वो दौलत, वो नेमत, वो इल्म है। इल्म की नेमत तमाम नेमतों से अफजल व बरतर है। लिहाजा तमाम नेमतों से अफजल नेमत इल्म है। तमाम लोगों से इज़्ज़तों वाले तलबा हैं और तमाम मनसबों से इज़्ज़तों वाला मनसब मुअल्लिम का है। तो अज़ीज़ तलबा, मज़हब इस्लाम में इल्म के ऊपर कहीं भी शक शुबा नहीं पाया जाता, मगर दौरे जदीद का ये एक मौजू है और इंतहाई अहम मौजू है। तो तालीम निस्वां, हम देखते हैं कि ख़वातीन की जो तालीम है हमारे मुआशरे के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इस मज़मून के खाके की तरफ। खाके के बाद हम शुरू करेंगे आज का मज़मून।
تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم یہاں پہ ذکر کریں گے تعلیم نسواں کا تعارف کیا ہے، تعلیم نسواں کی اہمیت کیوں مسلم ہے۔ اس مضمون کا ابتدائیہ ہم یہاں پہ بنائیں گے۔ پھر علم کی اہمیت، جو علم ہے وہ اتنا کیوں اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے اوپر جو 2 ذمہ داریاں رکھی، ایک ان کی پرورش کی اور دوسری ان کی تعلیم و تربیت کی۔ یہ 2 ذمہ داریاں ہیں جو والدین کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کل میدان حشر میں والدین سے جو سوالات کرنے، ان سوالات میں یہ ہے، کیا تم نے اپنے بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کسی والد سے یہ سوال نہیں ہونا کہ تم اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس گھر چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ان کی تعلیم و تربیت کا تم نے کیا اہتمام کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، علم کی جو اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں، وہ یہاں پہ ہم ذکر کریں گے۔ پھر معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ عورت کو ایک مقام دیتا کیا ہے؟ جب ہمیں اس کے مقام کا پتہ چلے گا، پھر ہم طے کریں گے کہ اس کے لیے کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو بیٹا، ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے۔ اگر ایک عورت علم حاصل نہیں کرتی تو آدھا معاشرہ ان پڑھ اور جاہل ہوگا، وہ معاشرہ کبھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ماں کی گود سے گور تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ اگر ماں ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، تو اس کی اولاد پڑھی لکھی ہوگی۔ تو پہلے ہم معاشرے میں عورت کا کردار دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے۔ قبل از اسلام عورت کا مقام کیا تھا؟ اسلام جب نہیں تھا تو اس وقت عورت کا کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ اس سوسائٹی میں عورت اپنی زندگی کیسے بسر کرتی تھی؟ اس کا گھر کے اندر کیا کردار تھا؟ گھر سے باہر معاشرے میں اس کا کیا کردار تھا؟ یہاں پہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ پھر اسلام کی نظر میں عورت کا مقام، جب مذہب اسلام آ گیا، اس نے آ کے عورت کو زندہ کیا، پھر اس کو کیا مرتبہ دیا، کیا مقام دیا، کیا عزت جو اسلام نے اس کو دی، اس کو دیکھیں گے۔ پھر نبی پاک کا فرمان ہے، علم و حکمت مومن کی میراث ہے۔ تو مومن میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف مرد، عورت بھی وہ مومن ہے اور علم اس کی بھی میراث ہے۔ ہمیں 1/3 سے زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین، ان سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو کیا ہے؟ علم مومن کی میراث، یہاں پہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ تعلیم یافتہ عورت کس طرح ہمارے معاشرے کے لیے سود مند ہے، کس طرح بہتر ہے، یہاں پہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ جاہل اور ان پڑھ عورت کے نقصانات۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کی وہ اکبری کی حماقتیں سبق تو پڑھا ہے، جس میں اصغری اور اکبری کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو جاہل اور ان پڑھ عورت کے جو نقصانات ہیں وہ اکبری کی شکل میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جو گھر بار سب کو تباہ کرتی ہے۔ تعلیم نسواں کا نصاب کیا ہونا چاہیے، یہ انتہائی اہم ہے، تو یہاں پہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ دور جدید کی بدقسمتی کیا ہے؟ آج کا جو دور ہے یہ عورت کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دے رہا ہے، اس دور کی بدقسمتی کو یہاں پہ ہم دیکھیں گے، جس کا نیگیٹو پہلو ہے۔ خواتین اور پارلیمنٹ،
جو ملک پاکستان میں قانون سازی ہوتی ہے نا، جو آئین ساز ادارہ ہے، وہاں پہ خواتین کیا کیا کردار ادا کر رہی ہیں، یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ جدید تعلیم اور خواتین، جو آئی ٹی کی تعلیم ہے، پھر جو سائنس کی ایجوکیشن ہے، سائنس کے دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کی اسپیشلائزیشن ہے، تو دور جدید کی جو تعلیم ہے اور اس میں جو خواتین کا کردار ہے اس کو دیکھیں گے۔ ضروری اقدامات کی ضرورت، اگرچہ ہمارے معاشرے نے، مذہب اسلام نے عورت کے بے شمار حقوق کا تحفظ کیا ہے، اس کے باوجود ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تو آخر میں ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا تعلیم نسواں کا جو مضمون ہے یہ اس کا خاکہ ہے۔ اگر آپ کا خاکہ جتنا اچھا ہوگا آپ کا مضمون اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ابھی میری تمام طلباء سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ یونیک نوٹس اوپن کریں اور وہاں سے ہم اب پڑھیں گے تعلیم نسواں کا یہ ہمارا مضمون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلباء، یونیک نوٹس پہ یہ ہمارا مضمون ہے تعلیم نسواں۔ یہ 2012 میں بھی بورڈ میں آیا تھا اور 2018 میں بھی یہ بورڈ میں مضمون آیا ہے، اہم مضمون ہے۔ تو اپنے خاکے کے مطابق اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تعلیم لڑکیوں کو تو دینی ضرور ہے، تعلیم لڑکیوں کو تو دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو علم سے دور ہے وہ شعور اور آگہی سے دور ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کہتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو عزیز طلباء، ہمارے ہاں تعلیم چاہے مرد کی ہو چاہے خاتون کی ہو وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ عزیز طلباء، نسواں کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان سے نساء سورہ نساء بھی ہے، پوری سورت خواتین کے اوپر اللہ پاک نے نازل کی، تو یہ نساء جو عربی زبان کا لفظ ہے نسواں اسی سے ماخوذ ہے، اور نسواں کے معنی ہے عورت کے۔ اس لحاظ سے جب ہم ترکیب تعلیم نسواں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بیٹا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم۔ تجربات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بھی شے اس وقت تک مکمل نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کے تمام اجزاء ہر لحاظ سے موزوں اور مناسب نہ ہو۔ مرد اور عورت انسانی تہذیب کے دو اہم اعضاء ہیں، اور یہ تہذیب، یہ سوسائٹی اس وقت تک مکمل کہلانے کی حقدار نہیں جب تک کہ دونوں اعضاء مکمل اور یکساں نہ ہو۔ اگر ساری کاوشیں مرد کے اوپر ہماری تہذیب صرف کرے گی تو ایک عضو تو مضبوط اور ہر لحاظ سے وہ طاقتور ہوگا، جبکہ دوسرا عضو
اتنا ہی لاغر اور کمزور ہوگا، بلکہ ایک عضو تو اس کو زندگی نصیب ہوگی اور دوسرے کو کیا ہے، ہم موت دے دیں گے۔ تو اس طرح سے ہماری تہذیب ان بیلنس ہوگی۔ اس میں بیلنس تبھی ہوگا جب ہم یکساں تمام کی تمام چیزیں جو مرد کے لیے ہماری تہذیب صرف کرتی ہے وہی تمام چیزیں خواتین پر بھی صرف کی جائیں۔ مرد اور عورت اسی وقت مکمل کہلانے کے مستحق ہیں جبکہ وہ صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم ہی انسان میں ذہنی بلوغت پیدا کرتی، تعلیم ہی سے انسان کے ذہن کو جلا نصیب ہوتی ہے، پھر ہی اس ذہن میں وہ سارے آئیڈیاز اور ویژن آتے ہیں جس کے ساتھ انسان تسخیر کائنات کرتا ہے۔ اس لیے تعلیم کے حاصل کرنے کو ہر زمانے میں تحسین کی نظروں سے دیکھا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ نے اس کو فرض قرار دے دیا، اور بیٹا اسلام دین فطرت ہے، اور یہ دین فطرت تب ہوگا جب یہ تمام لوگوں کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہو۔ تو علم ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے حصول میں جتنی بھی راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، اسلام ان کو خاتون کے راستے سے ایک طرف ہٹا کر اس کو درسگاہ تک لا کر زیور علم سے آراستہ کرتے ہوئے دین فطرت کا رتبہ اور مقام حاصل کرے۔ تو اس لیے اسلام ہی دین فطرت ہے جس نے عورتوں کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کبھی بھی اور کسی بھی زمانے میں سے حاصل نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مردوں کی تعلیم کا اہتمام کیا، وہاں عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک دن مخصوص رکھا، لہٰذا عورتوں تک بھی دین کا علم بخوبی پہنچتا رہا اور عورت بھی زیور علم سے آراستہ و بہرہ مند ہوتی رہی۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنوایا تھا اور اس کو صفا کا نام دیا تھا۔ جو صحابہ کرام وہاں پہ علم حاصل کرتے تھے ان کو اصحاب صفا کہتے ہیں، اور پھر خصوصاً ایک دن اسی چبوترے پہ خواتین کا مخصوص تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت کی، جن کی وساطت سے امت مسلمہ کی خواتین کو علم پہنچا۔ نمبر 2، اسلام کا 1/3 حصہ، اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 حصے باقی تمام صحابہ کرام سے،
اور ایک حصہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم تک پہنچا۔ تو اسلام نے دونوں کی تعلیم کا نبی پاک سے اہتمام کروایا اور دنیا کو پھر یہ دکھایا کہ اسلام کی پہلی محدثہ، پہلی عالمہ، پہلی معلمہ، پہلی مفتیہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا خود ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سارے نقشے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں سمیٹا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ دونوں پہیے درست ہوں تو گاڑی درست رفتار سے اپنی منزل مقصود کو پہنچے گی، اور اگر ان میں سے ایک پہیہ تو درست ہو اور دوسرا ناقص ہو، دوسرا پہیہ گھٹیا بیکار ہو، تو گاڑی اپنی منزل مقصود کو کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے کسی پرندے کا اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو وہ صرف ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اسی طرح ہماری سوسائٹی ایک پرندہ ہے، اس کا ایک پر مرد ہے، اس کا ایک پر عورت ہے۔ اگر ایک پر کٹا ہوگا ہماری تہذیب، ہماری سوسائٹی وہ ترقی کی راہ پہ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سوسائٹی کے ان دونوں پروں کو برابر اور مکمل تعلیم یافتہ بنانا ہے تاکہ ہماری سوسائٹی مہذب ہو، شائستہ ہو۔ نپولین کا قول ہے، آپ مجھے بہترین مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا، کیونکہ بہترین مائیں ہی بہترین بچے پیدا کر سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے، وہ بچے کی پہلی استانی ہے، تو بچہ ماں کی گود سے اپنی پہلی درسگاہ سے بہت کچھ سیکھے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو 14 سپاروں کے حافظ ہوتے ہیں، پیدائشی، کیونکہ ان کی والدہ صحابیہ وہ 14 سپاروں کی حافظہ تھیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کرتے ہوئے ان 14 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر لیے تھے۔ تو یہ تو پہلی درسگاہ ہے جو ہمیشہ بچے کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکے گی۔ عزیز طلبہ، اس لیے معاشرے میں عورت کا ایک بنیادی کردار ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو تباہی، بربادی اور زوال کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، صرف ایک جنریشن کی خواتین کو تعلیم سے دور کر دیں، وہ پوری کی پوری چند سالوں میں
وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی قوم کو تعمیر و ترقی کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں تو خصوصی خواتین کی تعلیم کا اہتمام کر دیں۔ چند سالوں میں آپ کو دنیا کی مہذب، تہذیب یافتہ، پڑھی لکھی سوسائٹی یہاں سے ملے گی۔ اسی لیے تو نپولین جیسے دانا شخص نے کہا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، اگر تم مجھے بہترین مائیں دو گے تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، کیونکہ بہترین مائیں ہی بہترین بچوں کو پیدا کرتی ہیں جن سے بہترین قوم کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج جو عورت کو سوسائٹی میں مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسلام سے پہلے عورت کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ جو یونانی تھے وہ کہتے تھے عورت جو ہے یہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اسلام سے پہلے یونانی عورت کو اپنے معاشرے کے تمام مسائل کی جڑ کہتے تھے۔ جو رومی ہیں وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے یہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ تو ان کے ہاں بیویوں کو قتل کرنے کی عام اجازت تھی۔ جو رومی ہے، جو بڑی شان و شوکت کی مالک حکومتیں تھیں، وہ یہ کہتی ہیں۔ جو مصری تھے وہ کہتے تھے عورت تو شیطان کا روپ ہے۔ اسلام سے پہلے وہ عورت کو مقام دیتے تھے۔ یہودی عورت کو موت سے زیادہ تلخ حقیقت کہتے ہیں۔ مسیحی کہتے ہیں شیطان کا دروازہ عورت ہے، مرد کو پھسلانے والی صرف عورت ہے۔ یہ جو آج کے نام نہاد جدت کے مالک عیسائی ہیں وہ یہ کہتے تھے۔ جو ہندو ہیں وہ عورت کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ عورت کو جہنم سے بدتر کہتے ہیں، وہ عورت کو زہر سے بھی بدتر کہتے ہیں۔ اسی لیے ہندوؤں کے ہاں عورت کو زندہ درگور کرنا عام تھا۔ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور پھر ہندوؤں کے ہاں ستی کی رسم بھی عام تھی۔ اور جو عرب کا معاشرہ ہے جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے، تو وہاں پر بھی عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بھی عورت کو کوئی معمولی حق بھی حاصل نہیں تھا۔ تو عورت ان مشکلات کے ساتھ اسلام سے پہلے وہ اپنی زندگی بسر کرتی آئی ہے۔ گویا عورتوں کی زندگی اسلام سے پہلے کوئی زندگی نہیں تھی۔ جب اسلام آتا ہے تو سب سے پہلے جو کایا پلٹتی ہے وہ خواتین کے مقدر کی کایا پلٹتی ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت کا مقام تاریخ میں پہلی بار عورت اور مرد کے مقام کا تعین کیا گیا۔ اس سے پہلے عورت اور مرد کے مقام کا تعین ہی نہیں تھا۔ پھر عورت کے دائرہ کار کا تعین کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ گھر کو ایک ریاست قرار دے دیا اور اس ریاست کی ملکہ عورت کو بنا دیا۔ عورت کے حقوق کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کر دیا اور عورت کو وہ حقوق دیے جو مرد کے پاس بھی
نہیں تھے۔ اگر عورت ماں ہے تو اسلام نے کہا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو اسلام نے کہا یہ تیرے لیے رحمت ہے۔ اگر عورت بہن ہے تو وہ عفت اور پاک دامنی مرد کے لیے ہے۔ اگر عورت بیوی ہے تو اس کا وہ بہترین نعم البدل ہے، بہترین اس کی جو نا وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو جو نا وہ بسر کرتا ہے۔ یہ خوبصورت مقام دے دیا۔ اور پھر عورت کو جو اسلام سے پہلے غیر محفوظ تھی، اسلام نے اس کو محفوظ جو نا وہ حصار کے اندر وہ رکھ دیا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا محافظ اس کا باپ موجود ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کا خدمت گزار بیٹا اس کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھائی اس کا محافظ موجود ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کی عزت اس کی عفت کا محافظ اس کے شوہر کے روپ میں وہاں پہ موجود ہے۔ تو اسلام نے عورت کو یہ سب کچھ پھر یہاں تک نہیں رکھا۔ اسلام نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے اس کی تعلیم و تربیت والد کے اوپر واجب ہے۔ کل روز حشر میں پوچھا جائے گا، باپ نے اپنی بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور پھر وہاں سے ایک ایسی قوم جو نا وہ پیدا ہوئی جس نے مثالی معاشرہ قائم کر دیا تھا۔ عرب جس کو بدوؤں کی بستی، جہلاء کی بستی اور اونٹ ہانکنے والوں کی بستی کہا جاتا تھا، آج وہاں پہ زمانے کے لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آج زمانے کے رہبر اور رہنما وہ عرب سے پیدا ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے فاتح وہ عرب سے پیدا ہوتے ہیں۔ عرب ہی سے محمد ابن قاسم چلا اور سندھ کو اس نے باب الاسلام بنا دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اسلام نے آ کے جو عورت کو ایک بلند مقام اور مرتبہ دیا تھا وہ یہ ہے۔ تعلیم نسواں کی جو اہمیت ہے وہ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ بیٹا، ہمارا مذہبی فریضہ ہے کیا؟ علم حاصل کرنا۔ نبی پاک نے ایک اور جگہ پہ فرما دیا، مطلق فرمایا ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو یہ مطلق فرما دیا۔ پڑھی لکھی عورت پڑھے لکھے خاندان کو جو ہے نا وہ جنم دیتی ہے، وہ پڑھی لکھی قوم کو وہ جنم دیتی ہے۔ تو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں صرف کرنی ہے حصول علم کی خاطر۔ اسلام کہتا ہے جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جائے پھر اس کی تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ تو وہاں سے جو ہماری تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بچے کی یہ جو بہترین تعلیم و تربیت ہے اس کا انحصار بلا شبہ ماں پر ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ بچے بڑے ہو کر اپنے ملک و ملت کے لیے مایہ ناز ہستیاں بنتے ہیں۔ غزوہ احد میں جاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو بھیجا، معاذ اور معوذ کو،
اور دونوں نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اور پھر ماں نے بتایا تھا، ان کو مشن سونپا تھا کہ تم جا رہے ہو میدان جہاد میں، میدان احد میں تمہیں اپنی 32 دھاریں تب بخشوں گی جب تم ابو جہل کو واصل جہنم کرو گے۔ ان 2 ننھے منھے بچوں نے اور اپنی ننھی منھی تلواروں کے ساتھ عرب کے سورما ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہے، اگر ماں کو اپنا مقصد زندگی یاد ہے، اگر اسے نسب العین یاد ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اپنی اولادوں کو بھی یہی نسب العین وہ ان کو ودیت کرتی ہے، اور پھر ان ماؤں کے بچے جو ہیں وہ قوم کی جو وہ قسمتیں بدل دیتے ہیں، اس میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہماری قوم کو ضرورت ہے انہی ماؤں کی گود سے پلے ہوئے تعلیم یافتہ بچوں کی، جو ہمارے نسب العین کو، ہمارے نظریے کو آگے بڑھائیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے مضمون کا پہلا حصہ تھا، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔